अस्सलाम वालेकुम। हॉरर नाइट स्टोरीज़ में आप तमाम सुनने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज जो वाक़या आपकी समातों तक पहुँचाने जा रहा हूँ, ये वाक़या मुझे एक वेबसाइट से मिला है और वाक़या बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बताने वाले ने अपनी ज़िंदगी का एक हकीकी वाक़या तमाम लोगों से शेयर किया और गोशगुजार किया। और जिन साहब ने ये वाक़या अपना लिखा उस वेबसाइट पे, उन्होंने अपना नाम ज़ाहिर नहीं किया। हम उन्हें एक फ़र्ज़ी नाम देंगे, स्टुअर्ट के नाम से। स्टुअर्ट कहते हैं कि आज से तकरीबन कुछ साल पहले ओहायो सिटी के अंदर मैं काम किया करता था, एक गैर मारूफ़ और गैर मुनाफ़ा बख्श तंजीम जिसके पास मैं काम किया करता था। और मेरी ड्यूटी वहाँ पर एक असिस्टेंट मैनेजर और असिस्टेंट डायरेक्टर, मेरे पास दो तरह के ओहदे हुआ करते थे। और मेरा काम एक थिएटर को मैनेज करना था और वहाँ की तमाम मैनेजमेंट को मैंने संभालना होता था। डायरेक्टर के साथ असिस्टेंट उसका के तौर पे काम करता था और एज अ मैनेजर भी मैं वहाँ काम किया करता था। असिस्टेंट मैनेज मतलब मेरे मैनेजमेंट के जितने भी काम थे वो भी मेरे हवाले हुआ करते थे। और जो डायरेक्टर साहिबा थी, हमारी सीईओ थी, उनके असिस्टेंट के तौर पे भी मैं काम करता था। अशोक कहते हैं कि जिस जगह पे मैं काम करता था वहाँ पर मुझे कुछ ऐसी बातें सुनने को मिली कि ये जगह पज़िस्ट है और यहाँ कुछ माफ़िकुल फ़ितरत वाक़यात पेश आते हैं, कुछ मावराई मखलूक़ात का कब्ज़ा इस जगह पर है। मैं अक्सर व बेशतर इन तमाम बातों को हंसी में उड़ा दिया करता और कभी इन बातों पर इतना गौर व फिक्र में नहीं करता था। और हमेशा ये सोचता था कि जब तक मैं इन चीज़ों को अपनी आँखों से ना देख लूँ तब तक मैं यकीन नहीं कर सकता। ज़रूर कहते हैं कि अक्सर व बेशतर ऐसा होता था कि उस थिएटर की कुछ जगहों पर लोग जाने से इनकार कर दिया करते थे। हत्ता कि वर्कर्स को मैं कहता था कि आप एक ग्रुप की सूरत में वहाँ जाके काम करें, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग काम करने से साफ इनकार कर दिया करते और कहते कि ये काम हमारे बस का नहीं और हम नहीं करेंगे। एक मरतबा इसी तरह काम करने के दौरान जब मेरी शिफ्ट ऐसी थी कि शाम को वो जगह थिएटर के तौर पे यूज़ होती थी, वो थिएटर था एक, और अक्सर वहाँ पर कुछ कॉन्सर्ट हुआ करते थे और वहाँ पे कुछ ड्रामाज अटेंड करने लोग आया करते थे। तकरीबन 400-450 अफराद, 400-450 अफराद वहाँ पर एट अ टाइम बैठा करते थे। और एक ऐसी जगह थी कि जहाँ पर लोगों का आना जाना लगा हो रहता था, और वो भी इस तरह कि जैसे छुट्टी का दिन है, संडे, सैटरडे संडे वहाँ पे लोग आया करते थे। तो बाद के अंदर जितने भी काम होते थे मैनेजमेंट के, वो मेरे हवाले हुआ करते थे। यानी एक सैटरडे संडे मैं मैनेजर के साथ होता, मैनेजिंग तमाम चीज़ें मैं संभालता था। तो एक संडे के अंदर ऐसा होता था कि मैं असिस्टेंट के तौर पे काम करता था डायरेक्टर की। तो कहते हैं कि मेरे हाथ में जब मैनेजमेंट आती थी और मैं वर्कर्स को कुछ जगहों पे, मखसूस जगहें ऐसी थी कि जहाँ पर वो जाया ही नहीं करते थे और वो कहते थे कि हम नहीं जाएंगे, हम काम नहीं करेंगे। तो एक मरतबा ऐसी मैं वहाँ था तो मैंने ये देखा कि मेरे कुछ वर्कर्स थे जिनको मैंने सफाई के लिए ऊपर के एक पोर्शन में कहा कि आप जाएँ ज़रा काम करें, तो उन्होंने वहाँ जाने से साफ इनकार किया और कहते कि हम नहीं जाते। तो मैंने उनको कहा कि ऐसा करते हैं कि आप मेरे साथ चलिए, तमाम के तमाम हम सब वहीं चल के एक साथ मेरी मौजूदगी में काम करें। तब उन्होंने उसको मानने के लिए रजामंदी दी अपनी कि हम चलने के लिए तैयार हैं। अब मैं उनके साथ ऊपर के फ्लोर पे गया और वहाँ मैंने उनको कहा कि आप ऊपर के एरिया की भी और नीचे के एरिया की भी सफाई करें। यानी उधर ऊपर के एरिया के अंदर कुछ ऐसी जगहें थी, कुछ कमरे थे और कुछ गैलरी के अंदर जो जगहें होती है बैठने की थिएटर्स के अंदर। तो मैंने कहा कि कुछ लोग इधर सफाई करें, कुछ लोग उधर सफाई करें, मैं दोनों साइड पे निगरानी कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ इधर मौजूद हूँ। कहते हैं कि जैसे ही मैं उन वर्कर्स को लेकर ऊपर गया तो हमें कुछ खटपट सी सुनाई दी, तो उसको सुन के वो कुछ घबराए
کیونکہ ہم اوپر کی منزل پہ تمام لوگ آ چکے تھے اور نیچے کا جو ہال تھا وہ خالی ہو چکا تھا. صرف کچھ لائٹس وہاں پر اسٹیج سے آ کے دکھائی دے رہی تھی کہ اگر نیچے بندہ کھڑا ہے تو اندھیرے میں دکھائی نہیں دے گا، لیکن اس کا شیڈو کاسٹ ہوگا تو وہ نظر آ جائے گا کہ کوئی چل رہا ہے پھر رہا ہے یا کسی کی پیروں کی آہٹ سے ایسا محسوس ہوگا. جیسے ہم اوپر گئے، اوپر جا کے ہم نے جب یہ تمام آوازیں سنی تو ہمیں لگا کہ ارد گرد سے آ رہی ہیں، تو ورکر گھبرا گئے. تو جو گیلری والا سائڈ تھا وہاں پردے گرے ہوتے تھے اور دوسرے جو سائڈ تھا وہاں کھڑکیاں لگی ہوئی تھیں. تو جہاں روشنی تھی وہاں تک تو ورکرز نے کام کیا، اور جو کھٹ پٹ کی آواز آنی شروع کی تو 2 بندے تھے جو میرے ورکرز تھے، وہ بتاتے ہیں کہ وہ دوسری طرف انہوں نے دیکھا، یعنی جو نیچے ایک ہال کا ایریا تھا جہاں کھڑکی سے جھانک کر نیچے ہال کے اندر دیکھا، تو میں ان کو دیکھ کے بڑا حیران و پریشان ہوا کہ وہ مسلسل ہی دیکھے ہی جا رہے ہیں نیچے. لگتا تھا کہ جیسے انہیں کوئی کسی نے جکڑ لیا. تو میں نے ان کو آواز دی اور آواز دے کے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، کیا ہوا، تم دھیان دو ادھر کام کی طرف، کیا ہوا، کیا دیکھ لیا. جب انہوں نے پھر اچانک مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اپنی طرف بلایا کہ ادھر آئیے. اسٹوارٹ کہتے ہیں کہ جیسے میں ان کی طرف جاتا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ نیچے کوئی شخص ٹہل رہا ہے اور باقاعدہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہوتا ہوا ہمیں اس کا ہیولا نظر آ رہا ہے، شیڈو دکھ رہا ہے ہمیں. مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ہم سارے لوگ اوپر ہیں تو نیچے کون ہے. یہ دیکھ کر تمام ورکرز بہت گھبرا گئے کیونکہ سب اسی جگہ جمع ہونا شروع ہو گئے جہاں ہم کھڑے ہوئے تھے. اسٹوارٹ کہتے ہیں کہ اچانک ہی وہ شیڈو ایک جگہ سے اس ہال کے دوسری جگہ جب جانے لگا تو وہ اندھیرے میں ہی موو ہو رہا تھا، لیکن ہلکی ہلکی روشنی میں اس کا شیڈو ہمیں دکھائی دے رہا تھا. یہ دیکھتے ہی میں نے تمام ورکرز کو جمع کیا اور کہا کہ نیچے چلو فوراً، شاید کوئی اندر گھس آیا ہے. کیونکہ ایگزٹ کا جو گیٹ تھا، ایمرجنسی گیٹ، مجھے ایسا لگا کہ شاید کوئی وہاں سے آیا ہے. کہتے ہیں کہ ہم نیچے جب ہال میں پہنچے اور میں نے لڑکوں کو ڈسٹریبیوٹ کر کے پورے ہال کا جائزہ لیا، حتیٰ کہ میں نے ارد گرد کے تمام جگہوں کا جائزہ لیا، تو مجھے سوائے چند قدموں کے نشانات کے وہاں کچھ بھی نہیں دکھا. اسٹوارٹ کہتے ہیں کہ اس کے کچھ دن بعد دوبارہ مجھے اسی طرح کی چیزیں دکھائی دیں، اور ایک بار ایسا ہوا کہ ہمیں ہال کے عقبی حصے میں، یعنی ہال کا ایک عقبی حصہ ایسا تھا کہ جہاں ہمیں باقاعدہ کیچڑ کے پیر رکھے ہوئے لگے ہوئے دکھائی دیے کہ جیسے کوئی یہاں پر آیا ہے. لیکن ان پیروں کے نشانات کا ایک عجیب و غریب معاملہ یہ تھا کہ وہ کبھی 10 قدم دکھتے تھے اور 10 قدم کے بعد وہ غائب ہو جایا کرتے تھے. کبھی وہ اوپر سیڑھیوں کی طرف دکھائی دیتے تھے تو کبھی وہ زمین کے نچلے حصے میں دکھائی دیتے تھے، یعنی گراؤنڈ کے اوپر دکھائی دیتے تھے، کبھی سیڑھیوں پہ تو کبھی اسٹیج کے اوپر. کہتے ہیں کہ ایک عجیب و غریب معاملہ میری نظر سے گزرا. میں بھی بہت خوفزدہ ہوا، لیکن مجھے یہ آخر تک میں یہ سوچتا رہا کہ شاید یہ کوئی ایسا شخص ہے جو اچانک یہاں پہ بارشوں کے دوران یہاں گھس آیا ہے اور ارد گرد ٹہل رہا ہے. لیکن وہ جو فٹ پرنٹس تھے وہ ایک جگہ غائب ہو کے جب دوسری جگہ نمودار ہوتے تھے تو وہ ایک تعجب خیز بات تھی کہ ایسا کون سا شخص ہے کہ جو 10 قدم چل کے پھر دوسری جگہ 10 قدم چلتا ہے، پھر جمپ مار کے دوسری جگہ جاتا ہے. یہ ایک نہ سمجھ میں آنے والا معاملہ تھا. میں نے جب ورکر سے اس سے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی یہاں پر یہی معاملات ہوا کرتے تھے، جس کی وجہ یہاں کوئی کام کر نہیں پاتا تھا، ٹکتا نہیں تھا. اسٹوارٹ کہتے ہیں کہ ورکرز نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو فٹ پرنٹ آج آپ دیکھ رہے ہیں، یہی فٹ پرنٹس ہم کئی بار دیکھ چکے ہیں اور اسی پیٹرن میں اسی طریقے سے یہ نظر آتے ہیں. اسٹوارٹ کا کہنا ہے کہ اس کے بعد میں نے یہ تمام رداد اپنی CEO کو بتائیں جو ایک محترمہ تھیں، تو انہوں نے بھی اس چیز کو کوئی اتنا خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس چیز کو درگزر کر دیا. لیکن وہ بتاتے ہیں کہ یہ واقعات وقتاً فوقتاً چلتے رہے کہ کبھی ہال میں سے آوازیں آنا، کبھی کسی چیز کا کھسکنے کی آوازیں آنا، کبھی کسی کے بھاگنے دوڑنے کی آوازیں آنا. کہتے ہیں کہ ایک بار میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا. اسٹوارٹ کا کہنا ہے کہ مجھے ایسا احساس ہوا کہ جیسے میرے گیٹ کے باہر، آفس کے باہر جو گیٹ ہے، میرا جو سامنے کا گیٹ تھا نکلنے کا باہر کے لیے، وہ کھلا رہتا تھا کیونکہ کسی کو بھی کام پڑ سکتا ہے، کوئی بھی اندر آ سکتا ہے. تو میں نے دیکھا کہ بالکل گیٹ کے سامنے کوئی ایک کالے رنگ کا ہیولا
بہت اونچے قد کا مجھے نظر آ رہا ہے، لیکن میرا آفس بڑا تھا تو فاصلہ ایسا تھا کہ میرے کمرے میں لائٹ جل رہی تھی، دھیمی لائٹ تھی، لیکن سامنے وہ جو فاصلے کے اوپر مجھے باقاعدہ جو ہیولا دکھائی دے رہا تھا اور کچھ موومنٹس دکھائی دے رہی تھی۔ بتاتے ہیں کہ کچھ دیر پہلے میرے پاس ایک کال آتی ہے، میں اس کال کو اٹینڈ کرتا ہوں اور اچانک وہ کال کٹ جاتی ہے، اور اس کے بعد ہی مجھے وہ سامنے موومنٹ دکھائی دی۔ کہتے ہیں کہ اس وقت میرے قدم بالکل جم سے گئے اور میں ساکت سا ہو گیا اپنی جگہ کے، جیسے میرے جسم سے کسی نے جان ہی نکال لی ہو۔ من بھر کے میرے پیر ہو گئے اور میں بالکل اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ اسٹورٹ کا کہنا ہے کہ اس کے بعد اچانک یہ سحر مجھ پہ سے ٹوٹا اور میں کھڑا ہوا، ہمت کر کے میں نے جب ارد گرد کا جائزہ لیا اور جو کچھ خالی کمرے تھے میں وہاں گیا، میں نے دیکھا تو مجھے وہاں کچھ بھی نہیں ملا۔ اور اس کے بعد مزید میں نے اس چیز کی تحقیق کی تو مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ جگہ واقعی پرزسٹ ہے، اور محض یہ واقعات میرے ساتھ ہی نہیں یا ورکرز کے ساتھ پیش آتے رہتے ہیں۔ میں نے یہ باتیں جو ورکر سے شیئر کی، انہوں نے بھی مجھے بہت سی باتیں یہی بتائیں جو میں نے ان کو بتائیں کہ ان کے ساتھ بھی اسی طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں کچھ دیر کی چھٹی لے کر کھانا کھانے کی مجھے وقت ملتا تھا کہ میں 30 سے 40 منٹ کھانا کھانے کے لیے اپنے گھر جایا کرتا تھا، اور میرا بریک ٹائم ہوا کرتا تھا، تو مجھے اس وقت جانا پڑا کھانا کھانے کے لیے۔ وہ غالباً بتاتے ہیں کہ ہفتے کا دن تھا اور شام کی میری شفٹ تھی۔ تو میں جیسے ہی وہاں پہنچا تو میری سی ای او نے مجھے، کیونکہ مجھے وقت تھوڑا زیادہ لگ گیا تھا، تو بڑے ناراضگی کا اظہار کیا اور وہ مجھے کچھ پریشان سی دکھائی دی۔ تو بتاتی ہیں ان کی جو سی ای او تھیں، ان سے جب ان صاحب نے، اسٹوڈنٹ نے سوال کیا کہ میم آپ خیر تو ہے، اب کوئی بات ہے، کیوں پریشان ہیں آپ؟ کہتے ہیں کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو وہ ان کو بتاتی ہیں کہ اسٹوڈنٹ بات کچھ اس طرح کی ہے کہ مجھے خود یقین نہیں آ رہا کہ آخر میں تم سے کس طرح بتاؤں۔ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی سی ای او سے کہا کہ میم آپ مجھے بتا سکتی ہیں خیریت ہے، کیا بات ہے، پریشان کیوں ہیں اتنی؟ کہا کہ ان کی جو سی ای او تھی، جو مینیجنگ ڈائریکٹر تھیں، وہ بتاتی ہیں کہ پچھلی رات میں یہاں کام کر رہی تھی اور مجھے ایک کال آتی ہے، اور کال آنے کے بعد وہ کال ایسی تھی کہ جیسے میں اپنے آفس میں ہوں اور کسی نے ہیلو کیا ہے، یعنی جیسے کوئی ہیلو، یعنی کسی نے مجھے مخاطب کرنے کی کوشش کی، اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ تو میں سمجھی کہ میرے لینڈ کے اوپر، یہ یعنی جو لینڈ ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی کال آئی ہو، یا وہ کہتی ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ گویا یہ میرے سیل فون پہ کوئی کال آئی ہو اور کسی نے ہیلو کہا اور مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے اٹینڈ کر لیا کال، ممکن ہے کہ وہ چل رہی ہو اور ہیلو کی آواز آئی ہو۔ کہتی ہیں کہ میں نے تمام چیزوں کا جائزہ لیا اور سب کچھ جائزہ لینے کے بعد بھی میں اس نتیجے پر پہنچی کہ گویا یہ آواز فون میں سے نہیں، میرے ارد گرد سے آئی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ سوچ ہی رہی تھی میں کہ مجھے کمرے کی فضا کچھ بھاری سی محسوس ہوئی، اور جب میں باہر جا کے میں نے ارد گرد کا جائزہ لیا تو بھی پورے ہال میں ارد گرد ورکروں سے پوچھا تو کوئی موجود نہیں تھا۔ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ گویا یہ جگہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے یہاں کام کرنا۔ اور اس کی ماضی کی ہسٹری کہتے ہیں اسٹوڈنٹ کہ جب میں نے اس کی ماضی کے بارے میں معلومات اکٹھی کی تو بہت خوفناک حقائق میرے سامنے آئے، اور وہ کچھ حقائق بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ 1905 سے 1908 کے دوران بنایا گیا ایک سینما تھا، اور غالباً اس میں 2 سے 3 مرتبہ اس جگہ پر آگ لگی، اور آگ لگ جانے کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہو سکی کہ آخر ادھر آگ کیوں لگی۔ اور کہتے ہیں کہ وارڈا نامی ایک بندہ تھا جس کا یہ تھیٹر تھا، اور اس نے یہ جگہ ایک چرچ کو دی تھی، اور اس چرچ نے یہ جگہ ایک غیر منافع بخش تنظیم کو ڈونیٹ کر دی۔ وہ بتاتے ہیں کہ اکثر و بیشتر یہاں پر جو کام کرنے والے ٹھیکیدار تھے انہیں ایک سفید فام شخص دکھائی دیتا ہے جو ارد گرد چلتا پھرتا نظر آتا ہے لیکن غائب ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہاں کام کرنے والے کئی ٹھیکیدار
کام کرنے کے دوران یہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے اور انہوں نے یہاں کام کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اسٹوارٹ کہتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد میں نے بھی اس جگہ سے نوکری چھوڑ دی اور دوبارہ اس جگہ کا رخ نہیں کیا۔ یہ ایک واقعہ تھا جو میں نے آپ کی سماعتوں تک پہنچایا، ایک ایسا تعجب خیز واقعہ جو اکثر لوگوں کی زندگی میں سے واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس واقعے سے کچھ سیکھنے، سوچنے سمجھنے کا موقع ملے گا۔ آپ کے لیے یہ واقعہ ایک نصیحت اور تجسس کا باعث رہے گا، اور ممکن ہے کہ آپ مجھے سپورٹ کریں گے۔ میرے چینل کو لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔